अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में जो रीपोल हुआ है बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब ने आज लाहौर में सहाफ़ियों से मुलाकात की है। उसका अहवाल भी आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। साथ साथ मुल्ला उमर की हलाकत और फिर नए अमीर की तयनाती और उसके बाद जो पाक अफगान अमल है उस सिलसिले में जो तातुल का सामना करना पड़ रहा है उसका भी हम जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम में। और प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे जो हुकूमत की कोशिशें हैं कि मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट और जमात उलमा इस्लाम फ़े ये अपनी तहरीक वापस लें डीसीट करने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो खबर ये पहुंची कि मुत्तहिदा बज़िद है, डट गई है कि ये आइन और कानून का मामला है, हम पीछे नहीं हटेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बहुत ही उम्दा किताब है जिसका आज हम जिक्र करेंगे। तो बढ़ते हैं सबसे पहले आप अपने सबसे पहले मौजू की जानिब। KPK में रीपोल शामी साहब, ये 353 पोलिंग स्टेशन थे, 14 अजला बनते हैं 30 मई के जो बल्दियाती इंतखाब हो उसके बाद, और मुल्क की तारीख में पहली बार है कि 11 घंटे तक पोलिंग हुई। वजह ये पता चली कि 6 चूँकि बैलेट पेपर्स होते हैं मुख्तलिफ नौइयत के, तो वक्त पूरा नहीं मिलता, इसलिए इसको तौसीह दी गई। दूसरा फ़ौज की निगरानी में हुए। हाँ, और ये जो पहले इलेक्शन हुए थे बल्दियाती, जी हाँ, इसमें खैबर पख्तूनख्वा में तो सारा दिन हंगामा मचा रहा। बिल्कुल बिल्कुल, लोग एक दूसरे से उलझते रहे, लड़ते रहे, दस्तोगरीबान रहे, और मुख्तलिफ पार्टियां जो थीं उन्होंने आसमान सर पर उठा लिया। लेकिन आज फौज की निगरानी में हुए, खामोशी से हुए, मीडिया को तो अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली, 500 गज दूरी पर थे, और इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ इंतखाबात हो गए, लोगों ने वोट डाले, पोलिंग भी तवील अरसे तक जारी रही और लेकिन लंबी हुई। एक छोटा सा सवाल सर, ये कहीं इसकी वजह ये तो नहीं है कि मीडिया 500 गज दूर था? ये भी एक वजह हो सकती है, लेकिन बुनियादी वजह तो फौज की मौजूदगी है। ठीक है, ठीक है। इसमें अब तो जो भी नतीजा आएगा, देखें, जो अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने एक मिसाल कायम की है यहाँ। बिलाशुबा जब जमायती बुनियादों पर उन्होंने इंतखाबात कराने का फैसला किया, तो उसके बाद जब शिकायत पैदा हुई और अपोजिशन जमातों ने एक हंगामा उठाया और मुख्तलिफ जमातों ने महाज बना लिया, मौलाना फजलुर रहमान साहब और पीपल्स पार्टी और ANP सारे जो थे यकजुबा हो गए उनके खिलाफ। तो इमरान खान साहब ने उनका चैलेंज कबूल किया, उन्होंने कहा जहां जहां धांधली हुई है बिल्कुल ठीक, वो इंतखाबात कराने को तैयार है, पूरे सूबे में दोबारा कराने को तैयार है। बिल्कुल, ये आइए मैदान। अपनी मिसाल आप है सर। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, हम सूबे में इंतखाबात नहीं करा सकते, जहां जहां शिकायत हैं वहां वहां इंतखाबात होंगे। ठीक, तो अब वो इंतखाबात हो गए, मगर आप देखिए पाकिस्तान में ये रवायत इस तरह से है ही नहीं। इंतखाबात जब होते हैं उसे जिंदगी और मौत का मसला बनाया जाता है। हर जमात हर कीमत पर उसको जीतना चाहती है, और हर जमात की कोशिश होती है कि जहां तक उसमें बस में चले जो कुछ कर सकती हो कर ले। तो इमरान खान साहब ने एक खुले दिल के साथ दोबारा इंतखाबात का खैर मकदम किया, और आज भी पोलिंग इत्मीनान से हो गई। कहीं उनकी हार हुई हो या कहीं जीत हुई हो, ये सानवी बात है, तो इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। अभी तो आप देखिए इस वक्त सूरत हाल यह है कि सिंध में और पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन मुकर्रर की थी और सितंबर के आखिर में इंतखाबात मुतवक्के थे, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन गया है और सुप्रीम कोर्ट के पास दरखास्त लेके कि जो सिंध है वहां तो अभी कवायद जवाबत ही तय नहीं हुए, बिल्कुल, और पंजाब में भी जो कानून है उसमें तब्दीलियां कर दी गई हैं, और उसके साथ ही साथ ये हुकूमतें कह रही हैं कि सैलाब की वजह से हम अफसर और अमला फराहम नहीं कर सकते, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से यह इस्तदा की जा रही है कि आप इंतखाबात जो हैं उनको मौखर कर दें, इजाजत दे दें 1 महीना मौखर करने की। तो गोया अब ये अक्टूबर तक बात चली जाएगी और उसके बाद पता नहीं क्या नया हंगामा होगा। यानी पूरी कोशिश मालूम होती है कि इंतखाबात आसानी से हो ना पाए। बिल्कुल ठीक। और एक बात यह है, अब ये बात कही जा रही पंजाब में भी और सिंध में भी अब मरहलावार इंतखाबात होंगे। तो अब ये भी कहा जा रहा है और कि अगर मरहलावार इंतखाबात हों तो उनको काबू करना, नज़्म नस्क को संभालना और फौज को अभी जहां जहां जरूरत हो डिप्यूट करना आसान हो जाता है। शाम साहब, मरहलावार इंतखाब के जहाँ फ़वाइद हैं जो आज हमें नज़र भी आए
کہ لمیٹڈ ایریا میں اگر انتخاب ہوا تو کنٹرول میں وہ بہتر ہوئی. اس میں ایک جو آبجیکشن اٹھائی جاتی ہے کہ اگر ایک جگہ کے انتخاب پہلے ہو گئے کسی خاص علاقے کے تو اس کے نتائج دیکھتے ہوئے پھر پیٹرن سیٹ بن جاتا ہے جس سے نقصان دوسری جگہ نقصان پہنچ سکتا ہے کسی ایک جماعت کو. اگر ایک جماعت جیتتی نظر آ رہی ہو, یہ تو خدشہ اپنی جگہ ہے, لیکن نتائج روکے بھی تو جا سکتے ہیں. ہاں, لیکن انڈیا میں مرحلہ وار انتخابات ہوتے, عام انتخابات اور بڑی ایکسرسائز ہوتی ہے, کئی دن جاری رہتے ہیں, اور لیکن گنتی جو ہے وہ پھر ایک ہی وقت میں شروع کی جاتی ہے اور نتیجہ بھی پھر ایک ہی وقت میں آتا ہے. لیکن پاکستان میں تو جو بد اعتمادی کا معاملہ ہے وہ تو ایک ایسی صورت پیدا ہو جائے گی کہ یہی طوفان اٹھا دیا جائے گا کہ جناب یہ بیلٹ باکس تبدیل ہو گئے ہیں, ووٹ ڈال دیے گئے ہیں. اگر اس پر قابو پا لیا جائے, ابھی تو الیکشن کمیشن جو ہے نا اس کے پاس انتظام ہی نہیں ہے ان بیلٹ باکسز کو سنبھالنے کا اور ووٹوں کو محفوظ رکھنے کا, تھیلوں کو محفوظ رکھنے کا. مال خانے میں رکھے جاتے ہیں سرکاری, اور وہاں بالکل وہی حشر ہو جاتا ہے ووٹوں کا. تو بہرحال اس کے باوجود اگر اس کا اہتمام کیا جا سکے کہ مرحلہ وار انتخابات بھی ہو جائیں, پھر صندوقچیاں سیل کر دی جائیں, ان کو فوج کی نگرانی میں دے دیا جائے, ایک جگہ یکجا کر دیا جائے, اور ایک ہی دن پر گنتی اور ایک ہی دن گنتی ہو, تو مختلف سیاسی جماعتوں کو اس کا جائزہ لینا چاہیے. اگر ایسا ہو جائے تو اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہو سکتی. کافی حد تک شکایت میں کمی ہوگی اور اعتماد بھی بحال ہوگا. اگر اس کو بنیاد بنا کے آپ نے درگت بنانی ہے انتخابی عملے کی, جیسے جوڈیشری کے افسر جو ہیں, ریٹرننگ آفیسرز, جن کو بڑی منت سماجت سے لیا تھا مختلف سیاسی جماعتوں نے, اب جو ان کی درگت بنائی جا رہی ہے اور جو ان کے اوپر جناب الزامات لگائے جا رہے ہیں, تو کل آرمی آفیسر پر بھی اسی طرح لگائے جائیں گے. یہ جو زبان دراز لوگ ہیں ان کی زبانیں کون روکے گا پاکستان میں؟ یہ سوال تو بہرحال برقرار رہے گا, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال اب جو بھی ہو امید کی جانی چاہیے کہ کچھ بہتر ہوگا پہلے سے. بالکل ٹھیک ہے. پروگرام میں ناظرین یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو عمران خان صاحب کا ذکر کریں گے جنہوں نے الیکشن کمیشن کو خط بھی لکھا ہے, اور آج لاہور میں ان کی ملاقات ہوئی کچھ صحافیوں سے بھی. اس ملاقات کا احوال بھی ایک بریک کے بعد. ناظرین, آج لاہور میں تشریف لائے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب. ان کے ساتھ تحریک انصاف کے دیگر اہم رہنما بھی شریک تھے. سینئر صحافیوں کو دعوت دی گئی ان سے ملاقات کے لیے. خاکسر کو بھی کہا گیا کہ آپ بھی آئیے, تو ہمیں بھی شرف حاصل ہوا عمران خان صاحب سے ملاقات کا اور ان کے خیالات جاننے کا. اس میں شامی صاحب, ایک تو میں جاننا چاہوں گا کہ اس ملاقات کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان صاحب کی سیاست کا اگلا رخ کیا ہو سکتا ہے جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کے بعد, اور آج جو ملاقات ہوئی اس سے کیا تاثر ابھرا؟ دیکھیں, ملاقات جو ہے وہ تو ذرا مختصر ہو گئی کیونکہ موسم خراب تھا راولپنڈی میں, اسلام آباد کا, جی ہاں, اور اسلام آباد میں. تو وہاں سے ان کا جہاز جو ہے وہ ٹیک آف ہوتے ہوتے دیر ہو گئی. تو کھانے پہ تو ہمیں بلایا گیا تھا اور کھانا ان کے بغیر کھانا پڑا. معذرت انہوں نے آتی کہ موسم خراب تھا. یہ ذمہ داری کا ثبوت دیا ہمارے چودھری سرور صاحب نے, یا نعیم الحق صاحب نے جو آپ کے دوست ہیں, میں خیال چودھری سرور صاحب, یا جمشید قیمہ صاحب نے. بہرحال انہوں نے کہا کہ کھانا آپ پہلے کھا لیجئے. تو یہ کھانا پھر ہم نے کھا لیا. جب خان صاحب تشریف لائے تو 25-30 منٹ کی گفتگو ان سے ہوئی ہوگی. پھر اس کے بعد کیونکہ انہوں نے بھوک لگی ہوئی تھی, پھر انہوں نے کھانا کھانا تھا. تو بہرحال خان صاحب نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا, اور جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے اور جو اس میں آبزرویشنز ہیں الیکشن کمیشن کے متعلق, اس کا تفصیل سے ذکر کیا, اور کہا کہ اب یہ کارروائی ہونی چاہیے ان لوگوں کے خلاف. اور کچھ ویسے کچھ دبے سے کچھ تھے, اتنا وہ ایگریشن نہیں تھا ان کے, اور بڑی سنجیدگی سے انہوں نے گفتگو کی. اور ان کہا کہ اس کے جو یہ جوڈیشل کمیشن ہے اس کے دور رس اثرات نکلیں گے, آئندہ انتخابات بہت بہتر طریقے سے ہو سکیں گے. اور وہ اس چیز کا کریڈٹ لے رہے تھے کہ اس میں جو تحریک انصاف کے جو ورکرز جو ڈس اپوائنٹ ہو رہے ہیں, مایوس ہو رہے ہیں اس انکوائری کمیشن کی رپورٹ کے بعد, ایسی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تاریخی کام ہم نے کر دیا کہ ایٹ لیسٹ ہم نے نشاندہی کروانے میں ہم کامیاب ہو گئے اس رپورٹ کے ذریعے کہ مسائل کیا ہیں. دیکھیں ایک بات سنیں, پاکستان کی تاریخ میں ہم نے جھگڑے تو بہت اٹھائے ہیں, ٹھیک, اور جھگڑوں کو طے کرنے کا اہتمام بہت کم ہوا ہے. ایک تو جب قادیانی مسئلہ جو ہے, جب اس پر تحریک شروع ہوئی بھٹو صاحب کے زمانے میں, تو قومی اسمبلی میں اس کو حل کیا گیا, اور جو قادیانی حضرات تھے ان کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا, اقلیت قرار دیا گیا. اور ایک طرح سے
उन कादियानी हजरात जो थे उनकी तो तशफ़ी नहीं हुई और उन्होंने इस फैसले से इत्तफाक नहीं किया, लेकिन एक मसला एक प्रॉपर फोरम पर हल हो गया। ठीक, एक बात थी। अब दूसरी दफा ये हो, अब देखिए जब पीएनए की मूवमेंट थी मसला हल नहीं हो सका 77। हाँ जी, मार्शल लॉ लगा। और जब यानी 1970 के इंतखाबात के बाद, जिनको बार बार खान साहब बहुत आजादाना और मुनसफाना कह रहे थे, उन इंतखाबात के बाद जो दो सियासी जमातें उभर के सामने आई, पीपल्स पार्टी और अवामी लीग, और फिर हुक्मरान थी उस वक्त फौज, याह्या खान, अब तीन ये जो फरीक थे ये एक दूसरे से मामला नहीं कर सके और नतीजे में मुल्क जो है दो टुकड़े फौजी एक्शन हुआ और फौजी कार्रवाई के नतीजे में जो कुछ भी मशरकी पाकिस्तान में हुआ, और वो अभी हमारी तारीख का एक स्याह बाब है, क्योंकि उसमें फिर बहुत कुछ खाक उड़ाई गई और हमारे सर पे डाली गई, बहुत झूठा प्रोपेगंडा भी हुआ और बहुत कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुम्हारा हमारी तारीख को दागदार कर गया। एक अलहदगी भी अमल में आई और बड़े ही नामुनासिब तरीके से हम मशरकी पाकिस्तान जो बांग्लादेश बना, और आज भी उनके बहुत से लोग जो हैं हमारे दरमियान उनके फासले मौजूद हैं, उस मसले को हल नहीं कर सके। और आप देखें यानी पीएनए अयूब खान जो थे जी, फिर माशा अयूब खान के खिलाफ तहरीक चली, उन्होंने गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाई, मसला हल नहीं हो सका, नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक। मसला फिर मार्शल लगा, उसके बाद फौज को देके इख्तिदार सौंप के चले गए। तो पाकिस्तान की तारीख में उलझाव तो बहुत हुए हैं, और लेकिन उनको किसी नतीजे तक पहुंचाया नहीं जा सका, या सुलझाव की कोई नौयत पैदा करना। अब ये खान साहब ने एक बड़ा मसला उठाया इंतखाबात में धांधली, ठीक है, बड़ी तहरीक चलाई और एक धरना दिया, और 126 दिन का धरना था, दुनिया में कहते हैं वो रिकॉर्ड कायम कर दिया। बिल्कुल। और ताहिरुल कादरी साहब भी गुर्राते रहे, लेकिन ताहिरुल कादरी साहब तो उसके अंदर एक सानवी किरदार था ना उनका, हम नवा कह सकते हैं ना, बस हमनवा कह दीजिए, ठीक है, तबले की संगत में। तो अब यानी हमनवा जो होता है वो भी तो बराबर का गाने वाला होता है ना, एक बाद यानी फतेह अली, मुबारक अली, और अब ना वो फतेह अली थे ना मुबारक अली, वो तो बस कट 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 वो तबले बजा रहे थे, सियासी कजन थे। तो बहरहाल अब कजन थे। तो अब ये हुआ, खान साहब का ये क्रेडिट है जो मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने जहां इतना हंगामा उठाया वहां इस बात पर इत्तफाक किया कि जुडिशियल कमीशन बना दिया जाए और उसका फैसला जो है हतमी होगा। अगर उन्होंने कह दिया कि मुनज़्ज़म धांधली हुई है, ठीक, तो फिर हुकूमत खत्म होगी, चारों असेंबलियां खत्म होंगी, दोबारा इंतखाबात होंगे। ठीक है, ऐसा न हुआ, बिल्कुल ठीक। अब खान साहब ने उस फैसले को तस्लीम कर लिया। अब उसके अंदर एज पेच जमा तफरीक जेर जबर तो वो कर रहे हैं, और जो जो नुक्ते वो उठा रहे हैं, अब ये सारे नुक्ते जुडिशियल कमीशन के सामने उठाए गए और सब नुक्तों को उन्होंने एड्रेस किया है, और उनकी मौजूदगी में वो कह रहे थे फॉर्म 15 नहीं था वहां, और ये अंगूठे जो हैं स्कैन नहीं हो सके, ये सारी चीजों के बावजूद जुडिशियल कमीशन ने कहा है कि इलेक्शन बहैसियत मजमुई जो लार्जली अब वो कहते हैं लार्जली क्या है। अब देखिए हम मुसलमान हैं मसलन, तो अब अगर कोई मुसलमान 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ता तो मुसलमान तो रहता है ना, आप उसको ये तो नहीं कह सकते कि दायरा इस्लाम से खारिज हो गए, डील तो करेंगे मुसलमान के तरीके से, ठीक है। तो अब अगर कोई थोड़ा सा बीमार हो जाए, तो अगर बीमारी आ जाए किसी को, तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि बीमारी की वजह से ये इंसानियत के दायरे से बाहर निकल गया, इंसान तो रहेगा ना। इसलिए जब लार्जली का लफ्ज इस्तेमाल होता है कि कुछ ना कुछ बेज़ाब्तियां हुई हैं, कुछ ना कुछ खिलाफ वर्जियां हुई हैं, वो ये कहते हैं कि जब ये बात मान ली जाती है कि लार्जली यानी कुछ हुआ है, तो उसका तायुन तो कर देते हैं, कितने फीसद जरूरत नहीं ना, बदनीयती से नहीं हुआ ऐसा। अब ये देखिए बड़ा फर्क है इसमें, आप गलत फैसला कर सकते हैं, अगर बदनीयती से करेंगे तो और बात है, ठीक है। ये बदनीयती से नहीं हुआ, ये जनाब गलती से हुआ है, कोताही से हुआ है, ना तजर्बाकारी से हुआ है, ठीक। ये सारी बातें कही गई हैं, और सारे वो नुक्ते जो खान साहब ने उठाए हैं जुडिशियल कमीशन उनको एड्रेस कर चुका, उन पर बहस कर चुका। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है हुए हैं बिल्कुल दुरुस्त हैं
اور ان کو بس ایک حکومت کو اور اسمبلیوں کو کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے. آج انہوں نے خط بھی لکھ دیا نا کہ جو لوگ غفلت کے مرتکب تھے الیکشن کمیشن کو لکھا کہ ان کو فارغ کیا. اب الیکشن کمیشن جو ہے یہ بالکل جائز مطالبہ معلوم ہوتا ہے. جن لوگوں نے کوتاہیاں کی, غفلت کے مرتکب ہوئے, اپنے فرائض اچھے طریقے سے ادا نہیں کیے, کم سے کم تو یہ ہونا چاہیے کہ الیکشن کمیشن سے ان کو فارغ کر دیا جائے. بالکل ٹھیک. یہ تو خان صاحب کا مطالبہ درست ہے. بہرحال اب اس سے اب اگلی بات یہ پیدا ہوئی ہے کہ اب خان صاحب جو ہیں وہ اسمبلی میں تو پہنچ گئے. اب یہ خود نہیں پہنچے, پہنچ جائیں گے ایک آدھ دن میں, لیکن وہ ان کے رفقا تو پہنچ گئے. اب جو مسلم لیگ نون اور ان کے جو دوسرے ہم نوا وہاں بیٹھے ہیں, اب خاص طور پہ جمیعت علماء اسلام اور متحدہ قومی موومنٹ, اب وہ ان کے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں چیزے لے رہے ہیں. اب وہ خان صاحب ان کو گدگدیاں کر رہے ہیں, ان کو چھیڑ رہے ہیں, ان کا مذاق بنا رہے ہیں نا. متحدہ سر یہ کہتی ہے کہ یہ جناب آئینی اور قانونی معاملہ ہے, 40 دن کے بعد یہ ڈی سیٹ آٹومیٹکلی ہو چکے, ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. نہیں, غلط بات ہے. یہ قانون یہ نہیں کہتا, نہ آئین کہتا ہے. آئین یہ کہتا ہے کہ اگر 40 دن تک کوئی رکن بغیر وجہ بتائے غیر حاضر ہو تو اسے الگ کیا, اس کی رکنیت ختم کی جا سکتی ہے. ٹھیک, مینڈیٹری نہیں ہے, لازم نہیں ہے, ہاں کی جا سکتی ہے. اس کو غلط انٹرپریٹ کر رہی ہے ایم کیو ایم. ٹھیک ہے. اور مولانا فضل الرحمان آج حکومتی وزراء کی 4 رکنی ٹیم نے مذاکرات بھی کیے دونوں پارٹیوں سے, لیکن وہ ٹس سے مس نہیں, ان کو نہ مولانا نہ متحدہ, ان کو نہ ٹس ہونے کی ضرورت ہے نہ مس ہونے کی ضرورت ہے. ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے. اب مسلم لیگ نون کے جو زوما ہے نا, وہ بھی تو اس کے اب خان صاحب کو گدگدیاں کر رہے ہیں نا. یہ جو آپ نے پنجابی لفظ چیزہ کہا, تو خان صاحب نے بھی دھرنے کے دوران مولانا فضل الرحمان اور متحدہ کے چیزے لیے تھے, بہت خوب چیزیں لیے تھے. تو اب ان کی باری ہے شاید. دیکھیے آپ سنیے, جو ہمارے مولانا فضل الرحمان ہے مدد اللہ العلی رحمۃ اللہ علیہ نے کل مدد اللہ, اب دیکھیں ان کو ایک بات میں آپ کو اور بڑی تعریف کی ان کے جو کل اجلاس ہوا نا وزیر اعظم ہاؤس. اب خان یہ جو جمیعت علماء اسلام ہے نا, یہ واحد جماعت ہے جو جوڈیشل کمیشن کے سامنے پارٹی نہیں بنی جا کے. ہاں جی, یہ باقی تمام جماعتیں جو ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی منہ میں گندگی کا ٹکڑا اٹھایا اور وہاں پہنچنے کی کوشش کی. یعنی یہ جمیعت علماء اسلام کا ایک اپنا معاملہ ہے. تو بہرحال سر جی بریک لے رہے ہیں, خرم صاحب کافی دیر سے مجھے کہہ رہے ہیں بریک لے لیں, گفتگو اتنی دلچسپ تھی کہ میں نے مناسب نہیں سمجھا, لیکن ملتے ہیں, اسی گفتگو کا تسلسل جاری رہے گا ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم ناظرین, آج عمران خان صاحب سے ملاقات کے دوران جب ان سے پوچھا گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف صاحب نے کہا جناب کہ پارلیمانی کمیشن بننا چاہیے, کہ دھرنے کے پیچھے کون تھا, کس نے سپانسر کیا, تو خان صاحب نے کہا جناب بالکل میں ان کی جگہ ہوتا تو میں فوری بٹھاتا کمیشن. کون سی دنیا کی ایجنسی ہے جس نے 126 دن کسی دھرنے کو سپانسر کیا, اور اگر ایک پیسہ بھی ہم پہ ثابت ہو جائے تو سیاست ہم چھوڑ دیں گے. مگر یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو آئی ایس آئی نے جو پیسے دیے تھے مختلف لیڈروں کو 1990 میں اس کو بھی لے کے آئے. لیکن یہ تو دیکھیے جو شہباز شریف صاحب ہے نا, انہوں نے تو پتہ نہیں کس ترنگ میں یہ بات کہہ دی ہے. یہ اس سے بڑا تو خود کش حملہ ہو نہیں سکتا مسلم لیگ نون پر. اچھا, خود کش حملہ ہے. ہاں, اگر یہ کمیشن قائم کر دیا جائے تو اس کے نتیجے میں یہ سارا سول ملٹری جو آپ کو ہم آہنگی نظر آ رہی ہے وہ فضا میں اڑ جائے گی. بہت لیتھل اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. اور خان صاحب کو اس کا اچھی طرح اندازہ, انہوں نے بڑی بغلیں بجائیں اور کہا بالکل بسم اللہ بنائیے. بر وقت تو بڑا جوڑ کے جواب دیا. اور یہ بات مسلم لیگ نون کے مفاد میں نہیں ہے اور بحیثیت مجموعی سیاسی نظام کے مفاد میں نہیں ہے. بہت ساری دیکھیے ہر چیز جو ہوتی ہے نا وہ آپ اس کی قریت پڑتال میں نہیں جاتے. ہمارے اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ بیٹے ماننے کے لیے جاننا ضروری نہیں ہوتا. اچھا, ہاں, انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی جی, ہر چیز کو, انہوں نے کہا ہر چیز کو جاننا ضروری نہیں ہوتا بیٹے. جب ماں کہتی ہے نا کہ تمہارا باپ یہ ہے, اسے مان لیا کرو, ڈی این اے ٹیسٹ نہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ بہت گہری اس لیے بڑی گہری یہ جو ہر چیز جو ہے اس کے پردے میں رکھنی چاہیے, اور ملک اور قومیں بہت سی چیزیں پردے میں رکھتی. اب دھرنے پہ جو ہو چکا کتابیں لکھی جائیں گی, کبھی لکھیں گے, ہم بھی کہانی لکھیں گے, لیکن اس وقت اس کو چھیڑنا گویا اپنے آپ کو
ایک کھڈے میں ڈالنے کے کیا کیا جناب شامی صاحب؟ ایک طرف سواتی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جناب کہ دھرنے کے دنوں میں کچھ اسٹیبلشمنٹ کے ہمارے دوست انہوں نے آخری وقت پر ساتھ چھوڑ دیا، اس لیے نتائج نہ آ سکے. پھر زبیر صاحب اور اسد عمر صاحب دونوں بھائی ہیں، ان کی چپکلش بھی ان دنوں منظر عام پر ہے. وہ کل اسد عمر صاحب نے چیلنج کر دیا اپنے بھائی کو، نوک جو کہہ لیں کہ میرے بھائی کے پاس چپکلش نہیں ہے کوئی. اچھا، وہ کہنے لگے اگر ثبوت ہیں تو لے آئیں کہ میری جنرل پائر صاحب سے ملاقات ہوئی. نہیں، اب دیکھیں اس طرح کی جب باتیں ہوں گی پھر تو یہ چیزیں سامنے آئیں گی. یہ تو سیاستدان جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں تو کرتے رہیں گے نا. اچھا، یہ معمول کی ایکسرسائز، یہ معمول کی ایکسرسائز ہے، لیکن جب اس کو سیریس ہوں گے اور اس پہ تحقیقات شروع کریں گے اور پھر کوئی کمیشن بیٹھ جائے گا تو پھر اس کے بعد جو معاملہ ہوگا وہ آپ نے بیان کر دیا. وہ میں نے بیان کر دیا. آج جب ان سے پوچھا گیا، بلکہ میں نے ان سے سوال پوچھا کہ یہ بھی ساتھ میں فرما دیجئے کہ کیا اب اسمبلی وہی اسمبلی قانونی اور آئینی ہے، تو اس پر انہوں نے بھی کہا جی ہم نے جب رپورٹ مان لی تو اس کا مطلب یہ، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ ہاں جی ہم اس کی حیثیت تسلیم کرتے ہیں. وہ کہا ہے نا شیفتہ نے کہ پہلے تو آ کے شیخ نے دیکھا ادھر ادھر، ٹھیک، پھر سر جھکا کے داخلے میں خانہ ہو گیا. تو اب جو کتنے ڈیفینسو تھے ہمارے جناب شاہ محمود قریشی صاحب اپنی رکنیت کے حوالے سے، وہ کہہ رہے تھے اگر انہوں نے ختم کرنی تو کر دیں. اب دیکھیے یہ بھی ہے خودکش حملہ ہوگا. اب رکنیت کا معاملہ یہ ہے کہ جب سپیکر نے ان کو اجازت دے دی ہاؤس میں آنے کی، ٹھیک، اور ان کے استعفے قبول نہیں کیے کیونکہ وہ غیر مصدقہ تھے، ٹھیک، ان کی توثیق نہیں ہوئی، فردن لوگوں نے آ کے ان کی توثیق نہیں کی، جیسے ہاشمی صاحب نے آ کے تصدیق کروائی اور کہا اور وہ استعفے غیر مصدقہ تھے. سپیکر نے آنے کی اجازت دے دی تو پھر یہ بات ختم ہو گئی. ہمارے سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے حشمت حبیب، انہوں نے بھی مجھے ایس ایم ایس کیا، یہ ختم ہے، ماضی کی بات ہو گئی، یہ کلوز ٹرانزیکشن ہے. اب اس کو دوبارہ کھولنا اور اس کے اندر سے مین میخ نکالنا اور دستور کا غلط حوالہ دینا، دستور میں قطعاً یہ مینڈیٹری نہیں ہے. اور جب ہماری غریدہ فاروقی صاحبہ نے یہ سوال وہاں اٹھایا تھا، میں نے اس وقت عرض کیا تھا دستور میں یہ مینڈیٹری نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، یہ قومی اسمبلی چاہے تو ہو سکتا ہے، قومی اسمبلی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی رکن کی رکنیت ختم کر دے، لیکن اگر وہ 40 دن غیر حاضر رہے تو پھر وہ رکنیت ختم کر سکتی ہے، اس کو حق حاصل ہو جاتا ہے، آپشنل ہے، مینڈیٹری نہیں ہے، لازمی نہیں ہے. تو یہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں بیچارے بڑے آج دبے سے تھے، سارے تو کچھ دبے سے تھے، کچھ تھوڑا سا ویسے حالات کا اثر تو ہونا بھی چاہیے، لیکن میرے خیال امید ہے جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر نکلے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے کیا ہے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ٹھیک ہے. تو وہ اب کوئی سچویشن نہیں پیدا ہوگی. اور خان صاحب نے تو ابھی آج تاجروں کی سے ملاقات کی، اور تاجر جو یہ جو ایک چیکوں کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس لگا ہے اس کی اگرچہ بہت مقدار کم کر دی گئی، تو خان صاحب نے کہا اگر اس پہ تاجر ہڑتال کریں گے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے. اس پر مجھے افسوس ہوا ان کے، یہ ایک موقع پرستی کا مظاہرہ تھا، کیونکہ جو تاجروں کو ہر قیمت پر ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے. اگر جو شخص ٹیکس نہیں دیتا وہ سمجھیے کہ ملک سے بے وفائی کا مرتکب ہوتا ہے. اب آپ پاکستانی ریاست اس طرح نہیں چلا سکتے. جو بھی ٹیکس نیٹ میں لانے کے اقدامات ہیں ان کی حمایت کی جانی چاہیے پارٹی پولیٹکس سے اوپر اٹھ کر. لیکن خان صاحب نے وہ کیا ہے جو مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کرتی تھی. تو خان صاحب نے کہا میں تاجروں کے ساتھ ہوں، اب اگر ہڑتال کا موقع آیا تو خان صاحب پھر چاہنے لگیں گے. اور ابھی پرویز خورشید صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، لیکن اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں بتانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ جو مجموعی طور پر خان صاحب تاثر دینا چاہ رہے ہیں آج ملاقات میں جو لگا، پرویز رشید صاحب، مجھے یوں لگا کہ جیسے انہوں نے کیا کہا سٹیٹمنٹ، وہ کہہ رہے ہیں پرویز رشید صاحب کہ یہ خان صاحب آئیں بائیں شاید مت کریں، ناکامی کو تسلیم کر لیں. اب جب اس طرح کی سٹیٹمنٹس گورنمنٹ دیتی رہے گی تو پھر گورنمنٹ کا یہ کام ہے. دیکھیں جو سیاسی جماعتیں ہیں نا، اب ایک تو نہیں ہو جانا انہوں نے تو ایک دوسرے کی تفریح تو لینی ہے. ان کا اپنا کام ہے، دریا کو اپنی موت کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے. پرویز رشید صاحب نے اپنا چپو چلانا ہے، وہ چلاتے رہے. خان صاحب اپنا چپو چلائیں گے جب موقع ملے گا. سر ملا عمر کی ہلاکت کا اب ہم ذکر کرنا چاہیے. ملا عمر کی جو ہلاکت ہے اب اس کی تو تصدیق ہو گئی ہے، اور یہ ہوا کہ طالبان نے یہ کہا ہے کہ وہ افغانستان کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے اور بیمار ہوئے ہیں 2 ہفتے کے لیے اور اللہ کو پیارے ہو گئے.
اور دیکھیے اب ملا عمر جو ہیں ایک بڑے مجاہد تھے اور ایک بڑے لیڈر تھے، اور انہوں نے افغانستان میں حصہ لیا جوانی میں، جہاد افغانستان میں سوویت فوجوں کے خلاف۔ یہ جو ہمارے بعض دانشور ہیں نا، بڑے جھوٹے مکار اور غلط بیانی کرنے والے، وہ جگہ جگہ لکھتے کبھی ہمارے جی پاکستان مداخلت کرتا ہو، بیوقوف کے بچوں، پاکستان مداخلت نہیں کر رہا تھا افغانستان میں۔ پاکستان سوویت فوجوں کے خلاف ریزسٹنس دینے والوں کو اور جہاد کرنے والوں کو سپورٹ کر رہا تھا، جنگ آزادی کو سپورٹ کر رہا تھا پاکستان، اس پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ ٹھیک، تو ملا عمر جو ہیں انہوں نے جوانی کے زمانے میں اس میں حصہ لیا، اور پھر جب یہ ہمارے ربانی صاحب اور حکمت یار اور احمد شاہ مسعود یہ ایک دوسرے کے قریب آنے نہیں آئے، ایک دوسرے سے الجھے، تو پھر جو نوجوان نسل تھی اس نے بغاوت کی ملا عمر کی قیادت میں، اور ان سب کو انہوں نے نکال باہر کیا اقتدار سے۔ 1996 میں اقتدار سنبھالا، 96 میں اقتدار سنبھالا، اور اس جنگ کے دوران ایک آنکھ ان کی ضائع ہوئی، 4 بار وہ زخمی ہوئے، اور ایک امن و امان قائم کیا افغانستان میں، ایک تحکم قائم کیا۔ لیکن جو اسامہ بن لادن کے بعد صورتحال پیدا ہوئی 9/11 کے بعد، میرا ذاتی خیال یہ ہے اسے غیر حکیمانہ طریقے سے ڈیل کیا گیا۔ اگر اسے ملا عمر حکمت سے ڈیل کر لیتے تو افغانستان اس کرائسس سے محفوظ رہ سکتا تھا، اور ایک بڑی اسلامی ریاست کے طور پر اپنا نقش جما سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو ملا عمر کو اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ان کی، اور انہوں نے ریزسٹنس دی ہے، افغانستان میں رہے ہیں، سرنڈر نہیں کیا، اور ایک اپنی ویلیوز تھی نا۔ شاہم صاحب، اس میں اب یہ اینگل بھی اب نکل رہا ہے کہ جیسے جو افغان سیکیورٹی ایجنسی ہے انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا کہ جناب یہ تو کراچی میں زیر علاج تھے انتقال کی۔ اب دیکھا جائے افغان نیشنل ایجنسی اور پھر جو بھارتی ایجنسیز ان کا تعلق، لگ رہا ہے کہ یہ امن عمل کو سبوتاج کرنے کے لیے شوشہ چھوڑا گیا۔ ہوگا ان شوشے سے کیا ہوگا؟ اب تو ملا جو اختر منصور وہ بن گئے، ان کا نام آیا ہے کہ وہ ان کی جگہ لے رہے ہیں۔ اب دیکھیے اگر تمام دھڑے متفق ہو جائیں اس پر، کیونکہ جب ایک بڑا لیڈر مرتا ہے، دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کے جو گروپس مختلف ہیں، بعض اوقات ایک دوسرے سے وہ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر پاتے، لیکن بہرحال ایک فی الحال تو جو مذاکرات کا عمل ہے تھوڑا اس کو دھچکا لگا ہے، ملتوی ہوا ہے، میں امید کی جانی چاہیے مزید دھڑے بندی خدشہ ہے اس میں۔ سراج الدین حقانی جو ہے ان کے ڈپٹی مقرر ہوئے ہیں، ایک خدشہ تو موجود رہتا ہے نا، یعنی بڑے لیڈر کے انتقال کے بعد جب چھوٹے لیڈر جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو تسلیم نہ کر پائیں، اور مسلمانوں کی جو روایت ہے ویسے بھی جنگ تخت نشینی تو ماشاءاللہ ہمارے ہاں 1500 سال جو ہے جاری رہی ہے۔ ٹھیک ہے، شاہم صاحب بریک ایک لے رہے ہیں، بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک انتہائی منفرد کتاب سامنے آئی ہے، اور یہ لکھی ہے عبدال بیلا صاحب نے، اور اس پر بہتر تبصرہ تو شامی صاحب ہی کریں گے۔ مجھے چونکہ اتفاق ہوا کہ چند ایک صفحات اس کے پڑھ سکوں، اس کی سعادت حاصل کر سکوں، تو میری ذاتی جو رائے بنی چند صفحات پڑھنے کے بعد، شامی صاحب میں اجازت دیں میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ جی، ایک تو یہ کہ جو چاشنی اور جو محبت اور جو عقیدت کا انداز تھا اس کتاب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھتے ہوئے، وہ بہت منفرد اور دل کو لبھانے والا، اور آنکھیں نم ہو گئی تھی، اس لیے مجھے بہت پسند آئی یہ کتاب۔ دیکھیے ڈاکٹر عبدال بیلا یہ پروفیشن کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں، ٹھیک، آرمی میں رہے، ہاسپٹل مینجمنٹ میں بھی ڈگری لی، مختلف سرکاری عہدوں پر رہے، اور متعدد درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں، ناول لکھے، افسانے لکھے، ان کے ناول کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکے، اور ان کا ناول بہت مشہور ہے، دروازہ کھلتا ہے، اور ضخیم ناول لکھے ہیں۔ اب یہ برسوں سے انہوں نے یہ کتاب لکھے تھے، اور کتاب کا آغاز بڑی ایک ملتان میں یہ افسر تھے، اور ان کا کارواں جو تھا گزر رہا تھا، اب وہ گزرا تو گرد اڑ رہی تھی، اور گرد جو اڑی تو ایک کتابوں کی ایک دکان تھی، اسلامی کتابوں کی دکان، اس کے اوپر بھی پڑ گئی۔ اب جب انہوں نے، اب یہ جو منظر تھا کہ ایک کارواں جا رہا ہو افسرانہ ٹھاٹ پاٹ سے، اور اس سے گرد اڑے، اور وہ کتابوں پہ چلی جائے،
اور پھر وہ کتابیں بھی وہ ہوں جن میں سیرت کی کتابیں ہوں اور دوسری اور قرآن کریم کی تفاسیر ہوں اور بزرگان کرام کی ملتان کا واقعہ ملتان ٹھیک. یہ پھر شام کو وہاں پہنچے اور اس سے بڑا ان کو ایک دل دکھا ان کا کہ میرا کارواں جو ہے اس نے اتنی گرد اڑا دی. اور پھر انہوں نے یہ آنسو آ گئے ان کو، روتے جاتے تھے اور وہاں بیٹھ کے کتابوں کی گرد انہوں نے صاف کی. اچھا. اور بس پھر جو ان کا جو ایک سلسلہ پیدا ہوا دینی کتابوں کے مطالعے کا، سیرت کے مطالعے کا، اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں سیرت لکھوں گا اور سیرت لکھی اور پھر آغاز کیا مسجد نبوی میں بیٹھ کر اور ایک ایسی کتاب لکھ دی ہے جس کا میں ہر زبان میں ترجمہ ہونا چاہیے. ایک ایسا اچھوتا انداز ہے، ایک افسانوی انداز ہے ایک طرح سے، لیکن واقعاتی ہے. واقعات کہیں جاتے نہیں ہیں، کہیں واقعات ادھر انحراف نہیں کر پاتے، کر بھی نہیں سکتے سیرت کے معاملے میں. ایسے معلوم ہوتا ہے منظر جو ہے نا، ایک ایسا معلوم ہوتا ہے آپ فلم دیکھ رہے ہیں اور منظر جو ہے ایک ایک کر کے آپ کی نگاہوں کے سامنے آتے چلے جاتے ہیں. اور یہ نام ہی منفرد ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ یعنی نام بھی کمال ہے اور تحریر بھی کمال ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو سعادت بخشی ہے وہ بھی کمال ہے. اور سنگ میل پبلیکیشنز نے اس کو چھاپا ہے اور میرا خیال ہے کہ ہر شخص کو اسے ضرور پڑھنا چاہیے اور ایمان کی شمع جو ہے اپنے دل میں روشن کرنی چاہیے. بہت عقیدت کا رنگ اس میں جھلکتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے اور ہمیں اس سے پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سیرت کا معاملہ تو یہ ہے نا کہ آپ اسے پڑھیں تو پھر اس پر اس کے نقش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے. اور حضرت عائشہ نے کہا نا کہ قرآن کیا سیرت کیا ہے، ان کا چلتا پھرتا قرآن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن. بالکل ٹھیک. اور یہ آپ اس کا یہ دیکھ کتاب پڑھ لیں اور ایک ایک صفحہ، ایک ایک سطر، ایک ایک پیراگراف جو ہے اس بات کی شہادت دے گا. بالکل ٹھیک. شاہم صاحب یہ زاہد صاحب ہیں لاہور سے. السلام علیکم زاہد صاحب، کہیے گا جناب. جی وعلیکم السلام. جی میرا ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایڈن ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک پلاٹ بک کروایا تھا. ایڈن ہاؤسنگ سوسائٹی میں؟ جی ہاں، لاہور میں ان کا پروجیکٹ. پلاٹ نہیں ملا؟ جی پلاٹ نہیں ملا، پیسے بھی نہیں مل رہے. اب یہ بڑی شکایات ہیں، کئی لوگ فون کرتے ہیں. ایڈن والے جو ہیں اگر یہ بات سن رہے ہوں تو بھائی کو خدا خوفی کریں، لوگوں کو بتائیں. زاہد صاحب میں آپ کے ساتھ ہوں. اللہ تعالیٰ رحم کرے. بہرحال ہم یہی کر سکتے ہیں اور ہمارے ہاتھ میں کوئی قانون کی طاقت تو نہیں ہے. یہ افضال صاحب نے سوال پوچھا تھا کہ شاہم صاحب کیا اگر جے یو آئی فے اور متحدہ قومی موومنٹ ڈٹ جاتے ہیں اس تحریک کے اوپر تو کیا پھر ڈی سیٹ ہونے کے چانسز ہیں؟ بھائی بات یہ ہے نہیں ان کا، یعنی ان کی کیا پدی کا شوربہ. اب یہ بتائیے ان کے پاس میجورٹی ہے کوئی؟ مسلم لیگ نون اگر ووٹ نہ دے اور اس کی اتحادی جماعتیں ووٹ نہ دیں تو یہ اسمبلی میں جو یہ قرارداد نامنظور ہو جائے گی. ٹھیک. اور یہ ایک قرارداد کیا ہے، ایک سسٹم کو تہہ بالا کرنے کی ایک کوشش ہے. دیکھیے عمران خان صاحب جو ہیں اور ان کے رفقا، آپ ان کو اتنا کمزور بھی نہ سمجھیں. ٹھیک ہے. ہم آ گئے تو گرمی ہے بازار دیکھنا، تو جب آئیں گے تو رونق لگ جائے گی. بڑی دور سے ایک فون کال ہے جی برمنگم سے اور ذکر ہو رہا ہے عمران خان صاحب کا، تو ان کے ہم نام ہے عمران صاحب. جی السلام علیکم عمران صاحب، کہیے گا جناب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. میں شامی صاحب سے بات کر رہا ہوں. ہاں جی فرمائیں. جی یہاں سے بیٹھ کے جو ہو رہا ہے پاکستان میں، یقین کریں ہمیں بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے. اور جو سب سے زیادہ مایوسی اس جوڈیشل کمیشن کی نہیں، مایوسی کس بات کے؟ آپ کو کس بات کی مایوسی ہو رہی ہے؟ ہمیں تو کوئی مایوسی نہیں ہو رہی. مجھے اس بات آپ ذرا اپنے معاملات درست کریں، ہمارے معاملات ہم پر چھوڑ دیں. آپ برطانوی شہریت سے لطف اٹھائیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مایوسی کی کوئی بات نہیں، بہت سی مثبت چیزیں سامنے آئی ہیں. مایوس نہیں ہیں آپ، کو مایوس ہو رہے ہیں. وہ ان کا پیغام آپ کے لیے تھا کہ مایوس مت ہوں، اس میں بہت سے مثبت پہلو سامنے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا عمران صاحب برمنگم سے. ملک الیاس صاحب ہیں جی سرگودا سے. السلام علیکم ملک صاحب. جی وعلیکم السلام. جی ملک الیاس بات کر رہا ہوں سلام علی سرگودا. سر کہتے ہیں آپ خیریت سے؟ ماشاءاللہ سلام علی. تو ماشاءاللہ بڑے کمیشن کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں بھیا ہاں جی تسلیم بھی کر رہے ہیں. ہاں جی ہیلو. ہاں جی فرمائیں. جی جوڈیشل کمیشنر کو خان صاحب دل سے کہتے ہیں کہ میں نے ان کے فیصلے کو قبول بھی کیا ہے اور پھر اعتراضات بھی کر رہے ہیں کہ جی یہ کر دیتے وہ یہ کر دیتے، اس میں کمی ہو جاتی ہے اور اس میں زیادہ. دیکھیے آپ ایک بات سن لیں، آپ تسلیم کر لیا ہے انہوں نے
इत्तफाक बाद हिस्सों से करें या ना करें उनकी मर्जी है, कबूल कर रहे हैं, असल बात कबूल करना है, आप इस कबूलियत पर जाएं। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। सायरा कौसर साहिबा का एक सवाल था कि इमरान खान साहब की सियासत का अगला हदफ क्या हो सकता है? नहीं, अगला हदफ वही होगा कि अगले इंतखाबात को जीतना और लोगों को मुनज़्ज़म करना और अपने हक में, और उनकी जमात जो है उसके लोग नाउम्मीद नहीं है। चौधरी सरवर साहब ने ये कामों की का जो इलेक्शन हुआ है उसका वो तजिया कर रहे थे, बड़े मुतमईन थे, वो कहते हैं हमने हजारों वोट हासिल किए, वहां 26,000 वोट जनरल इलेक्शन से ज्यादा। हाँ जी, जनरल इलेक्शन से ज्यादा। तो क्यों मायूसी नहीं होनी चाहिए? मायूसी जो है ना, ये शैतान का फेल है। बिल्कुल ठीक। शाम साहब, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो गया। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।